اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تحفہ رمضان اوقائے ویمن یوتھ سروسز اور یوتھ ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو پیش کی جا رہی ہے. میں آپ کا ہوسٹ فیضان کعبہ. ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تابش مرکٹیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت تلاوت تھی. ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا شایان احمد گناترا کو. کچھ روز سے عشق احمد میں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم ان کو پکارا کرتے ہیں. جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں. جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں. سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں. سلطان امم کے قدموں میں جو عمر گزارا کرتے ہیں. اے عشق بلال صادق پر، اے عشق بلال صادق پر بے وجہ ستم فرماتا ہے. سلطان جہاں کے دیوانے ہمت کہیں ہارا کرتے ہیں. کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم ان کو پکارا کرتے ہیں. وہ چاہنے والوں کو اپنے پوچھے تو صبا کو کہہ دینا، آہوں کے سہارے جیتے ہیں، اشپوک میں گزارا کرتے ہیں. اللہ یہ کیسے بندے ہیں، اللہ یہ کیسے بندے ہیں. آرام ملا تو بھول گئے جب سر پہ مصیبت آتی ہے. اللہ کو پکارا کرتے ہیں. کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں. دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم ان کو پکارا کرتے ہیں. حاجی صاحب، زکوٰۃ کن کی ڈیری آنی ان دفعہ؟ کوئی بھی ادارے کے جن جو کم نظر چنو ہے
पांजो भी तो अक्रोदारो आए OMYS ने पहलो तो बिरादरी तो बनी तो ईज पढ़ियानु ना कुरान पाक में हाँ, मगर इन लोगों की जो कम डिसाई न थो ना डिसाई भी नहीं हाजी साहब असाजो दारो कम भी करे तो ने बदे जी इज्जत नफ्सो ख्याल भी रखे तो ना मारून जो तमाशो बनाई तो ना पोते जे कम जो OMYS आला तालीम इलाज मुआलजो ज़रूरतमंद लाए राशन करोड़ों रुपया हर साल खर्च करे तो लेकिन चुपचाप जो इनकम जो हक भी आए इन तरीके से कम करने से अखरो नुकसान ज़रूर थिए तो कम नज़र ना आए चनू लेकिन हाजी साहब हिसाब किताब तो नज़र अचे तो ना नेकरी बई गाल हाजी साहब पांजो इदारो आए पाप पोते जे इदारे के नाई डीना बियो के डी ऑफिस की डाय OMYS जो हल्लू आए आऊंगी नहीं मिन्नू लेकिन हेवर चा थद्दी थी रही आए ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज ख्याल रखनू आए मिलीने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट फैज़ान गाबा। तोहफ़ा रमज़ान में हम आपके साथ शरीक हैं। हमारे साथ जो आज के हमारे मेहमान हैं उनका नाम है मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे रोज़े के हवाले से कि रमज़ान में जो हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं उसके हवाले से थोड़ी सी बात की जाएगी। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे बेसिक सवाल यही है कि रोज़े के लुग़वी मायने क्या हैं और रोज़े हम पे जो फ़र्ज़ किए गए हैं उसका बुनियादी मकसद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल हसीब मोहम्मद फैज़ान भाई माशाल्लाह, पहले तो मैं ओखाई मेमन यूथ सर्विस की पूरी टीम को और तोहफ़ा रमज़ान का ये सिलसिला जो शुरू किया जा रहा है ओखाई मेमन यूथ सर्विस के जो तहत, इस पे आपको बहुत ही मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपकी इस कोशिश और काविश को ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। रोज़े के माना के हवाले से आपने पूछा है जी। रोज़ा जो है इसको अरबी में सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है रोज़े के लिए, और सोम के माना है रुकना, बाज रहना, ये इसके लुग़वी माना है। और शरई इस्तिलाह में रोज़े को जो रोज़े की जो डेफिनेशन है, रोज़े की तारीफ़ है वो ये कि एक मुसलमान का अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब हासिल करने की नीयत से, इबादत की नीयत से सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अमल ज़ौजियत से उसका रुके रहना, बाज रहना, ये शरई इस्तिलाह में रोज़े को कहा जाता है। रोज़े का मकसद आपने कहा, इसे मकसद को जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया और रोज़े की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र भी ख़ुद कुरान में फ़ुरक़ान हमीद में बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े इसी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत नहीं बल्कि पिछली जो साबिक़ा उम्म गुज़री हैं तमाम ही में रोज़े की फ़र्ज़ियत रही है, अगरचे उसका अंदाज़ मुख्तलिफ था। मकसद यहाँ पे आगे ये बयान किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम रोज़े रखो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो है परहेज़गारी अता कर दे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम्हें मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तक़वा की नेमत अता फ़रमा दे। अब तक़वा क्या होता है? तक़वा ये होता है कि बंदा हर ऐसे काम से बचे
ہر ایسے کام سے کہ جسے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اور ایسے کام سے اس کو بچنا چاہیے، اس کام سے دور رہنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کام ہیں۔ اچھا، یہ مقصد اس سے کیسے حاصل ہوگا؟ مقصد اس سے کیسے حاصل ہوگا؟ اس مقصد کے حوالے سے جو ہے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے، اب کھانا کھانا، پانی پینا، عمل زوجی، یہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال تھیں، کھانا کھانا حلال تھا، پانی پینا اس کے لیے، مشروبات کا استعمال کرنا سب کچھ حلال تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دے دیا تو وہ اس حکم کی وجہ سے وہ ان کھانے پینے کی حلال چیزوں سے اپنے آپ کو اس نے روک لیا۔ تو اب اس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ ایسے کام ہیں کہ جو میرے لیے جائز تھے، لیکن حکم باری پر عمل کرتے ہوئے میں ان کاموں سے باز رہ گیا ہوں، تو وہ کام کہ جس سے اللہ رب العالمین نے مجھے منع کیا ہے تو لازماً مجھے تو اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اور پھر جو ہے جب کھانے پینے سے رکتا ہے وہ، تو اس کے اندر تقویٰ کی نعمت کس طرح پیدا ہوگی؟ اس کے اندر ضبط نفس، اپنے نفس پر قابو کرنے کا، کنٹرول کرنے کا اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی۔ جب طاقت پیدا ہوگی تو وہ خود بخود جو ہے گناہوں کی طرف جانے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ گناہ میں جب کوئی شخص مبتلا ہوتا ہے تو گناہ میں اسے لذت حاصل ہوتی ہے، اور گناہوں میں اللہ رب العالمین نے لذت رکھی ہے کہ بندہ جب اس طرف جاتا ہے تو پھر اس طرف جاتا رہتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اب بندہ جب ہے کھانے پینے سے رکے گا، اس پریکٹس ہو جائے گی، اپنے آپ کو نفس سے کنٹرول کرنے پر وہ آمادہ ہو جائے گا، تو پھر جو ہے آئندہ جو گناہوں والا معاملہ ہوگا، سلسلہ ہوگا، وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی پوری کوشش کرے گا۔ بے شک بے شک، آمین، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑی ذرا ہمارا مسئلہ رہا ہے کہ ہم جو ہے سحر اور افطار کے اوقات میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جب آخری اذان تک بھی ہو رہی ہو، اب جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ اللہ کا کرم ایسا ہے کہ ماشاءاللہ ہر 2 قدم پر ایک مسجد ہے، تو بہت ساری اذانیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، لوگ آخر اذان تک جو ہے وہ اپنا کھانا پینا رکھ رہے ہوتے ہیں، اور افطار میں بھی یہی عالم ہوتا ہے کہ لوگ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس اذان پہ کھولا جائے، کس اذان پہ بند کیا جائے، افطار یا سحری۔ اس کے حوالے سے تھوڑا روشنی ڈال دیں اس پہ کہ کیا اس کا رکھا جائے عمل اپنا۔ جی محمد فیضان بھائی، یہ بھی بہت ہی اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دی ہے، اور اس میں ہم کہیں کہ ہماری اکثر عوام جو ہے اس حوالے سے لا علم ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں جو ہے روزہ بند کب کرنا ہے، روزہ کھولنا کب۔ بالکل۔ اچھا، مساجد کی یا ٹی وی پروگرامز جو آ رہے ہوتے ہیں رمضان مبارک میں، اسی پہ انحصار کر لیتے ہیں، وہاں ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی تو چلو روزہ بند کر لیا، روزہ کھول لیا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر شخص پہ جو اللہ رب العالمین نے روزہ جو فرض کیا، عبادت فرض ہوئی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس کی اپنی ہے۔ بالکل، اس کی اپنی وہ حفاظت کی ذمہ داری خود ہی کرے گا کہ میرا روزہ میرا شروع ہوا بھی یا نہیں ہوا، اور روزہ میرا مکمل ہوا بھی یا نہیں ہوا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے سحری کے حوالے سے خاص کر توجہ یہ کہ سحری کا وقت، صبح صادق کا وقت، ہمارے پاس اب کیلنڈر بھی موجود ہیں اور دیگر بہت ساری سہولیات، ایسی اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں جس کے ذریعے ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ اب سحری کا وقت ختم کب ہو رہا ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں اب تو کارڈز بھی چل جاتے ہیں کہ بھائی یہ سحری کا جو ہے اختتامی وقت ہے، مکمل ہونے کا وقت ہے، یا فجر کا شروع ہونے کا وقت ہے۔ جو فجر کے شروع ہونے کا وقت ہے وہی سحری کا اختتامی وقت ہے، ختم ہونے کا۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، سائرن بج رہا ہے، سائرن بج رہا ہو یا اذان ہو رہی ہو، یہاں پہ یہ بنیادی بات یاد رکھی جائے، جب اذان ہو رہی ہے وہ سحری کا وقت تو مکمل ہو چکا ہے، فجر کا وقت، سحری کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی اذان ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے۔ اب اس ٹائم پہ کوئی کہہ رہا ہے کہ چلو ابھی تک اذان ہو رہی ہے، لہٰذا تم جب تک اذان ہو رہی ہے کھاتے پیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس شخص کا روزہ شروع ہی نہیں ہوا، شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ تو احتیاط یہی برتی جائے کہ ماہ رمضان مبارک میں جو احتیاط ہے، کارڈ ہیں، کارڈ بھی مل جاتے ہیں ایسے جو ہماری شرعی جو اسلامی تنظیمات ہیں ان کے ذریعے تھرو ہمیں مل جاتے ہیں، یہ اپلیکیشنز بھی ایسی آ چکی ہیں، تو پہلے سے یہ جان لیا جائے کہ میرا سحری کا وقت مکمل کب ہو رہا ہے، اس سے 5-10 منٹ احتیاطاً جو ہے وہ مکمل کر لے اور فارغ ہو جائے سحری سے، 5-10 منٹ احتیاطاً، اور سحری کا 1 منٹ باقی ہوتا ہے، 1 منٹ باقی ہے پانی پینے، 1 منٹ باقی ہے پانی پینے۔ میں دیکھا لوگ سائرن پہ بھی پی رہے ہوتے ہیں، اذان پہ بھی پی رہے ہوتے ہیں، یہ اچھا ایک مناسب انداز نہیں ہے۔ اگرچہ روزہ اگر وقت شروع ہونے سے پہلے اگر انہوں نے ختم کر دیا کھانا پینا تو شروع تو ہو جائے گا، لیکن اس ٹائم پہ جو ہے پورا پیٹ بھر لینا، اور پھر فجر کی نماز آگے آ رہی ہے، فجر کی نماز کے بھی سستی ہو جاتی ہے، پورا پیٹ بھر کے کھا لیا، اب فجر کی نماز باجماعت پڑھنی بھی ہے نہیں پڑھنی ہے، جا کے سو جائیں گے۔ جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے۔ اچھا، اب افطاری کا وقت، افطاری کے وقت میں بھی جو ہے
نمازوں کے اذان کا جو وقت شروع ہوتا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں تو اس ٹائم پر افطار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط کیا جائے کہ آپ کے پاس جو ٹائم موجود ہو اس ٹائم کے مطابق جو ہے آپ روزہ افطار کریں. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو مساجد میں ہمارے یہاں اذانیں ہوتی ہیں وہ وقت شروع ہونے کے بعد ہی ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی افطاری کے مسئلے میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں پیش آتا جتنا سحری والا جو بہت کیونکہ روزہ اس پہ بند کرنا ہوتا ہے اور کھانے پینے کی ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں. اور کھانے پینے میں بھی یہ احتیاط کی جائے کہ روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ کا حصول، وہ جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے ہمارا یہیں پہ رہ جاتا ہے، جو تقویٰ کا حصول ہے. کیونکہ سحری میں ہم کھا اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے ہمیں، ہاں بالکل. اور افطاری میں کھاتے اس لیے کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے. تو یہ جو ہے مسلمان کا انداز یہ ہونا نہیں چاہیے، اس کم کھائے تاکہ عبادت پر بھی قوت حاصل ہے اور جو تقویٰ کا جو مقصد ہے وہ بھی اس کو ملے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب، ایک تھوڑا سا کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے اللہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے، یا پچھلے کچھ آپ کے رمضانوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو اس کا کفارہ یا اس کا کوئی فدیہ ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا اگر اس کے حوالے سے آپ روشنی فرمائیں. اچھا، جس نے ماضی میں کبھی روزے نہیں رکھے اور اب اس کو پتہ چل گیا روزے تو فرض تھے، تو یہ سوالات کرتے ہیں کہ کفارہ کیا ادا کریں، فدیہ کیا ادا کریں. یوں ہی اگر کسی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد کیا کفارہ فدیہ ہوا، تو ایسے شخص پر کوئی کفارہ یا فدیہ نہیں ہوگا. اس شخص کو جو ہے روزوں کی قضا کرنی ہوگی. سابقہ جتنے روزے چھوٹ چکے ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی، اور جو روزہ اس نے نہیں رکھا ہے اس روزے کی بھی اس کو قضا کرنی ہوگی. اگر اس کے اندر طاقت ہے تو روزہ رکھے گا وہ. ہاں، جو کفارہ ہے اس کا ایک الگ پورا پروسیس ہے، اور فدیہ جو اس کا پورا ایک الگ پروسیس ہے. قرآن میں فرقان حمید میں جو ابھی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، اسی میں اللہ رب العالمین نے آگے جا کے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. وہ شخص کے جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا اس کے لیے فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا. پھر مسکین کو کھانا کھلانا وہ فدیہ ادا کرتا ہے. اچھا، اور روزے کا کفارہ کب ہوتا ہے؟ روزے کا کفارہ اس کے اندر تقریباً 13-14 شرائط ہیں باقاعدہ اس کی. جب یہ ساری پائی جائیں گی تب جا کے ہم کہیں گے کہ یہ اس کے اوپر کفارہ لازم ہو گیا. تو یہ ان ساری علوم کا سیکھنا ضروری ہے. یہاں پہ صرف بیسکلی یہ بات کر دوں گا بنیادی طور پر کہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہو اور جان بوجھ کر توڑ دیا، کوئی عذر نہیں ہے، بلا اکراہ شرعی اس نے جو ہے روزہ توڑا، تو تمام دیگر جو شرائط ہیں وہ پائی جائیں گی تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا. اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ جو ہے، کفارے کے جو 3 بیان کیے گئے ہیں، 3 کیٹیگریاں بیان کی گئی ہیں. پہلا تو یہ بیان کیا گیا کہ غلام آزاد کرنا، لیکن فی زمانہ جو ہے غلام کی صورت ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. دوسرا جو کفارہ ہے یہ بیان کیا گیا اگر کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا جیسے کہ فی زمانہ، تو اب وہ جو ہے 60 روزے رکھے گا. روزے کے کفارے میں 60 روزے رکھے گا، اور ایک وہ روزہ جو اس نے توڑ دیا تھا اس کی قضا کرے گا. تو اس طرح اس کے 61 روزے ہو جائیں گے. 60 روزے 2 مہینے کے وہ روزے اور ایک یہ قضا روزہ. اور جب اگر کوئی شخص اس پر قادر نہیں ہے، 60 روزے نہیں رکھ سکتا، وہ طاقت ہی نہیں ہے اس کے اندر، طاقت ہوگی تو اس کو رکھنے پڑیں گے. اس کے علاوہ جو تیسرا اسٹیپ ہے اس کے اوپر وہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک پہلے دوسرے سے عاجز نہیں ہو جاتا. وہ ٹھیک ہے. جب 2 مہینے کے روزے بھی وہ نہیں رکھ سکتا، تو اب تیسرا اسٹیپ اس کے لیے کہ 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا، 2 وقت تک پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا. 60 مسکینوں 60 مسکینوں کو، یعنی صبح کے وقت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو انہی 60 مسکینوں کو رات کو کھانا کھلانا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ 60 مسکینوں کو صبح جن کو کھلایا پھر دوسرے 60 مسکین رات کو ہو گئے. وہی والے 60 مسکین ہو تو ان کو کفارہ 2 وقت کا کھانا کھلانے سے ادا ہوگا. اچھا، روزے میں بڑے نارمل سے کانسیپٹ ہوتے ہیں لوگوں کے کہ الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، یا آکسیجن ماسک اکثر لوگ لگاتے ہیں جی، وہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے. یا روزے میں صرف آپ سے ایک جنیرک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ روزے میں کن کن چیزوں کی اجازت ہے
جو میڈیکل چیزیں لائک کوئی انجیکشن لگانا, کوئی ماسک لگانا آکسیجن کا, یا کسی قسم کی ویکسینیشن کرانا, کیا ان سب چیزوں کی کہاں کس حد تک ان کی اجازت ہے؟ دیکھیں یہ تو سوال کی نوعیت کو متعین کر کے پھر یہ تو پورا جنرل سوال ہو گیا. بہت ساری چیزیں اس کے اندر نہیں, جیسے چھوٹی موٹی چیزیں, چھوٹی موٹی اب جیسے ایک شوگر کا مریض ہے, جیسے کہہ لیا آپ نے, ہاں آکسیجن, اب شوگر کا مریض ہے, اس کو انسولین لگانا ہوتا ہے. انسولین لگا, کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گلوکوز ڈیلی لگتا ہے. کوئی ایسا ہو گیا کہ کوئی چوٹ لگ گئی گرتے چلتے ہوئے تو ایک ٹیٹنس کا انجیکشن لگتا ہے. اس طرح کے جو بالکل بیسک چیزیں ہیں. آکسیجن کا جو ہمارے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے حالت روزہ میں, اگر یہ استعمال کیا کہ آکسیجن کا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا. اسی طرح انہیلر بعض لوگ استعمال کرتے ہیں سانس کی وجہ سے, جن کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ اس حالت میں اگر انہیلر کا استعمال کریں گے تو اس سے بھی روزہ, انہیلر سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک روزہ. ہے. اور کان میں ڈراپس ڈالنا, آنکھوں میں ڈراپس ڈراپس ڈالنا, ڈالنا, ناک یہ میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ناک میں ڈراپس ڈالنا, ناک میں ڈراپس ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا. ہاں اچھا, یہ آنکھ والا جو مسئلہ ہے اور کان والا جو مسئلہ ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. اچھا. ہاں, تو جو یہ مسئلہ بیان کیا, اس کی یہ میرے نزدیک جو ہے, جو جن علماء کے تحت ہم موجود ہیں, ان کے نزدیک یہی ہے کہ آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان جو ہے ابھی جدید تحقیق کے مطابق ایک منفذ ہے, ایک سیر ہے کہ جس کی وجہ سے آنکھ میں جب قطرہ ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کے ذریعے اتر کے حلق میں اترتا ہے, حلق کی طرف جاتا ہے. تو لہٰذا آنکھ میں جو ہے قطرہ ڈالا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. سیکنڈلی یہ کہ کان میں ڈراپس ڈالنا, کان میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے, کان میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, کیونکہ بعض کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا, جو کہتے ہیں کہ کان میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کان کے اگر پردہ پھٹا نہیں ہوا, اس صورت میں اگر ڈراپس ڈالے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے. اور انجیکشن کے حوالے سے اگر کوئی زخم کا انجیکشن ہے, یا انجیکشن جو ہے دو طرح کے لگائے جاتے ہیں, ایک وینس میں لگائے جاتے ہیں اور نسوں میں, اور ایک مسلس میں لگائے جاتے ہیں گوشت میں. تو مفتہ بھی قول کے مطابق یا فی زمانہ جمہور علماء کے مطابق جو ہے روزے میں انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے انجیکشن کسی بھی صورت کا ہو. جیسے فی زمانہ ابھی جو ہے کورونا کے بھی ویکسین جو ہے انجیکشن کی صورت میں لگائے جا رہے ہیں. اگر یہ انجیکشن کی صورت میں ہی لگ رہا ہے فی زمانہ, اور ابھی دوسری آئی نہیں ہے, تو جو انجیکشن کی صورت میں ویکسین لگایا جا رہا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر روزے میں الٹی آ جائے, روزے میں الٹی آ جائے تو اس کی تو علماء کرام نے جو بہت ساری صورتیں بیان کی ہیں. دو صورتیں ایسی جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بقیہ میں نہیں ٹوٹتا. اچھا, الٹی آنے کی بھی دو کنڈیشن ہوتی ہے کہ بندہ خود جو ہے قصدن اس نے الٹی کی, یا پھر جو ہے بلا اختیار اس کو الٹی آ گئی. ٹھیک ہے. قصدن کب کرے گا, جو فوڈ پوائزن ہو جاتی ہے, بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے, تو پھر وہ ہاتھ میں جو ہے انگلی ڈال کے جو حلق میں ڈالتے ہیں, جس کی وجہ سے الٹی ہو جائے. اچھا, یہ جب قصدن کے کرے گا, یعنی ارادتاً الٹی لائے گا, اگر یہ منہ بھر کے ہوئی کہ جس کو روکنا مشکل ہوتا ہے, یعنی روکا نہیں جا سکتا, منہ بھر کے ہوئی, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک یہ کنڈیشن ہے. اور خود بخود قے ہو گئی, خود بخود قے ہو گئی, تو یہ یاد رکھیں خود بخود قے چاہے بالٹی پر ہو جائے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور خود بخود قے ہوئی اور اس نے چنے کے برابر لوٹا دی, خود ارادتاً لوٹائی, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود قے ہوئی اور اس نے لوٹائی, حلق کے نیچے لوٹا دی, چنے کے برابر لوٹا دی, تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. ورنہ خود بخود چاہے کتنی بھی ہو جائے وامٹنگ, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا, مفتی صاحب ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ جو خواتین ہیں, کیا پریگننسی کی حالت میں کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا انہیں چھوڑنے کی اجازت ہے؟ حاملہ عورتیں جو ہیں اس میں بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں. حاملہ جو ہے اس کی طاقت رکھتی ہے, قدرت رکھتی ہے کہ وہ روزے کو پورا کر سکے. اگر تو وہ روزے کو پورا کر سکتی ہے تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا. اور اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو خدشہ ہے, خطرہ ہے, تو پھر اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی, رخصت ملے گی, لیکن بعد میں اس کو یہ روزہ قضا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. صرف ایک آخری چیز بتا دیں مفتی صاحب, بہت سارا ٹائم لے لیا ہم نے آپ کا. رمضان میں یا نماز عید میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ فطرہ, صدقہ فطرہ جس کو کہتے ہیں شاید, وہ ادا کرتے ہیں. تو اس کی کیا فرضیت ہے اور اس کا وقت صحیح کیا ہے دینے کا؟ کہ میں نے دیکھا اکثر لوگ نماز صبح جاتے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں, یا لوگ ایک رات پہلے چاند رات کو دے دیتے ہیں اس کو. تو کیا یہ انہی دونوں دنوں میں دینا چاہیے یا رمضان کے بیچ میں بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں فطرہ جو ہے نا, فطرہ اولاً تو یہ رکھا کیوں گیا, اس کا مقصد کیا ہے.
مقصد یہ کہ فطرہ رکھنے کا کہ جس نے ماہ رمضان مبارک میں جن روزے رکھے ہوتے ہیں روزے میں کوتاہیاں ہو گئیں غفلتیں ہو گئیں تو اب جو ہے فطرہ ان ساری باتوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اچھا کفارہ بن جاتا ہے یعنی جو ناقائص روزے میں ہوئے تھے وہ سب کے سب جو ہے دور ہو جاتے ہیں. صحیح. اب فطرہ جو ہے عید الفطر کی جو شب ہے صبح صادق ہوتے ہی اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہوا جو اس کا نصاب فطرے کا بیان کیا گیا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہوا اس کے مطابق تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہے. اور صبح صادق ہوتے ہی فطرہ واجب ہوتا ہے عید کے دن صبح. جی عید کے دن ٹھیک ہے. صبح صادق کے وقت صبح واجب ہوتا ہے وہ. جی صبح صادق کے وقت. لیکن حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک میں پہلے ادا کیا جائے 1-2 دن پہلے ادا کر دیا جائے رمضان میں ادا کر دیا جائے یا رمضان سے پہلے بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے تاکہ جو فطرے کا اصل مصرف ہے فقراء ہیں مستحقین ہیں غربا ہیں ان تک یہ فطرہ پہنچے اور وہ جو اپنی عید کی تیاریاں یا رمضان مبارک کی جو تیاریاں ہیں اس کے لیے اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں مشکلات سے وہ بچ کے رمضان مبارک بھی گزار سکیں اور عید کی وہ اچھی تیاریاں کر سکیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب ہمارے شو میں آنے کے لیے. ایک آخری دعا اگر آپ کروا دیں تو ہم اس شو کا ایک اچھا اختتام کر سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتوب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. یا رب العالمین مالک و مولا عز و جل ہم نے یہاں پہ بیٹھ کر جن مسائل شریعہ پہ گفتگو کی الہ العالمین اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین مالک و مولا عز و جل اسے ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا. مالک کریم ہمیں گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں 5 نمازیں باجماعت پڑھنے پر استقامت عطا فرما. مالک کریم ماہ رمضان مبارک کے بعد بھی ہمیں اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم تک ہم تمام کو ایمان پر اسلام پر استقامت عطا فرما. یا رب العالمین جو کرونا وائرس کی صورت میں وبا پھیلی ہوئی ہے الہ العالمین مسلمانوں کو عالم دنیا کو اس سے نجات عطا فرما اس سے خلاصی عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے گھر والوں کی اس سے حفاظت فرما. مرتے دم تک ہم تمام کو ایمان پر اسلام پر استقامت عطا فرما. ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بالحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. اسی پہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلی قسط میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.